اللہ ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली और रोज़ की तरह आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। नबी की उम्मती होने की ये जो निस्बत है, नबी की उम्मती होने की ये जो निस्बत है, ज़हे नसीब ये निस्बत ही मेरी इज़्ज़त है। माह रमज़ान है, मेहमानों की मेहमान नवाजी की जब बात होती है, ज़िक्र होता है, तो वहाँ पर हमने जैसे रमज़ानुल मुबारक की मेहमान नवाजी की भी और उसके साथ साथ दस्तरखानों की रौनक भी बढ़ाई। वहीं पर बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जहाँ इबादत का एहतमाम तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कंजूसी दिखा रहे होते हैं अपने किरदार के ज़रिए, अपने इखलाक के ज़रिए, दूसरों की तारीफ़ करने में, लेकिन हर चीज़ में दिल कुशादा होना बड़ा ज़रूरी है। दीन इस्लाम जिस तरह से हमें दर्स देता है कि जहाँ हम इबादत भी करते हैं वहाँ हुस्न इखलाक भी हो, उसके साथ साथ मेहमान नवाजी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहाँ दीन इस्लाम से तो हमें दर्स मिलता है कि मेहमान नवाजी खुलूस दिल से अदा की जाए, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो मुंह बना लेते हैं। जब मेहमान आते हैं उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता। दीन इसके बारे में क्या कहता है और जो लोग इस तरह का अमल करते हैं उनके बारे में क्या होते हैं अहकामात, वो भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ दीन दुनिया जिस तरह कोशिश होती है, नौजवान नस्ल आज की जिस तरह से महंगाई है, परेशानी है, और उनके लिए क्या कुछ काम हो रहा है या करने की ज़रूरत है शहर कायद में भी, और इसी तरह से कि जहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात भी करते हैं, मेहमान भी मौजूद होते हैं, उन सब से भी आपका मैं तारुफ करवाऊँगी। लेकिन सबसे पहले नात रसूल मकबूल पेश करने के लिए सैयदा फ़ातिमा मुस्लिम हमारे दरमियान मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। लब पर हरदम नामे नबी है मेरे, शाम सवेरे जगमग जगमग उनकी अता से मेरे, शाम सवेरे नामे मुहम्मद विरद किया कर मुझको गुलाब और केसरो अंबर, मुझको गुलाब और केसरो अंबर महकेंगे फिर सांस के अंदर तेरे, शाम सवेरे जगमग जगमग उनकी अता से मेरे, शाम सवेरे। ज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। जहां आप मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली को पसंद करते हैं, वहीं पर खूबसूरत पेशकश है स्टूडियो 441 की। अल्फैज़ मल्टी नेशनल ग्रुप जिसकी अम्ब्रेला में है अल्फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका वादा है घर सबके लिए। घर उन तमाम लोगों के लिए, कराची के मिडिल क्लास और गरीब आवाम के लिए, जो कि अपनी ज़ाती छत चाहते हैं लेकिन उससे महरूम होते हैं इस महंगाई के दौर में। और वहीं पर माहाना अखराजात इतने होते हैं, बेसिक जो सहूलियात होती हैं वो भी नहीं मिल रही होती। वहीं पर अल्फैज़ बिल्डर्स की जानिब से आपको ऑफ़र दी जाती है कि आपको आसान अक़सात के ज़रिए, जैसे आप डिपॉज़िट अदा करते हैं रेंट के घर का, वैसे आप एडवांस दे सकते हैं और आसान अक़सात अदा करते हुए अपने घर के मालिक बन सकते हैं। वहीं पर तामीर की बात होती है, शायान फैज़ कंस्ट्रक्शंस के ज़रिए आप अपने घर की तामीर करवा सकते हैं। मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली का रेफरेंस अगर आप देंगे आपको मिलेगा 1 लाख का डिस्काउंट। मैं आपसे 10,000, 20,000, 30,000 कुछ अमाउंट की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ आपसे 1 लाख की। आप बुकिंग करवा सकते हैं। मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली का ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, उस पर भी कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होता है, हमारी स्क्रीन पर भी आप देख रहे होते हैं और लिंक्स भी आ रहे होते हैं। वहीं पर जहाँ बेशुमार ख़वातीन देख रही होती हैं मेरी आउटफिट्स को,
جولری کو پسند بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور عید آنے والی ہے، سب سے بڑی چیز یہ بڑے خوبصورت آؤٹ فٹس ہوتی ہیں جو کہ فرا کلیکشن بائی فرا لطیف کی اس وقت میں نے ویئر کی ہوئی ہے. ترکش جولری ہے وہ بھی فرا کلیکشن بائی فرا لطیف کی ہے، آپ ان کو آرڈر بھی کر سکتی ہیں. اور جہاں اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں، عید کی آمد ہے، لیکن وہیں پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ماہ رمضان جب جا بھی رہا ہوتا ہے، بے شمار برکتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، عبادات کا اہتمام ہوتا ہے، اور اسی کے اندر ہے قیام اللیل. اس کی فضیلت پر بھی آج ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی، جو کہ میں نے آغاز میں بھی کہا. میرے درمیان جو شخصیت موجود ہیں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، پروفیسر عبدالخالق صاحب، شعبہ اسلامی علوم سے تعلق ہے، جامعہ کراچی سے. السلام علیکم، خوش آمدید کرتی ہوں آپ کو. اس کے ساتھ ہی جو میرے ساتھ آج ایک شخصیت موجود ہیں، سیاسی اور سماجی طور پر اگر میں ان کے بیک گراؤنڈ کی فیملی کی بات کروں، آپ اچھی طرح سے ان کو جانتے ہیں، نہ صرف بینکر ہیں، پولیٹیکلی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس آف پیس کا حصہ ہیں ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے. اور ہم مختلف موضوعات پہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے بھی ان سے بات کریں گے. محمد پیر امان صاحب، خوش آمدید کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. رمضان کیونکہ اب جا رہے ہیں تو کچھ ہم اس طرح کی بات کریں گے کہ جہاں عید کا کچھ ہمارے ناظرین کو ہی پتہ چلے. اچھا، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی کیونکہ جہاں دین اسلام میں بے شمار خوبصورتی، آسانی ہے لوگوں کے لیے، وہیں پر پورا مہینہ عبادات کا اہتمام ہوتا ہے. قیام اللیل جہاں آ جاتا ہے ذکر کے لوگ کچھ ہیں، تہجد کی نماز ہوتی ہے، اس کی ادائیگی کو کہا جاتا ہے، لیکن اختتام میں جان رات پہ کیا فضیلت اور کیا تفسیر بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو نازیہ، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو. بہت شکریہ. کہ مہمان رمضان ود نازیہ بڑا بہترین پروگرام ہے، جس طرح دوست دیکھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں. آپ نے جو پوچھا کہ بھئی قیام اللیل، تو قیام اللیل رات کا کھڑا ہونا ہے. جیسے قرآن کریم سورۃ مزمل میں ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. دوسرے مقام پر ہے کہ فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اب ان آیات ساری کو ہم جمع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جو رات کی عبادت ہے، تو یہ رات کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد صلاۃ المفروضہ قیام اللیل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جتنی بھی نمازیں ہیں فرض کے علاوہ ان سب میں محبوب ترین اللہ کو کوئی عبادت ہے تو وہ رات کا قیام ہے. سبحان اللہ. اور رات کے قیام کے حوالے سے انبیاء بھی دن کو روزہ رکھتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے طرف چلتے ہیں تو دن کا روزہ، رات کو قیام. اسی طرح دیگر انبیاء کو بھی دیکھیں. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشائے ہیں، تو ام عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشائے ہیں، آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ یہ رات کو دیر تک کھڑے ہونا، پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، تو آپ تو بخشائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فکرہ کہا نا، وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر کے طور پر سجدہ نہ کروں؟ آپ ذرا نوٹ کریں کہ کوئی میدان میں سینچری کر لیتا ہے کرکٹ کے میدان میں، وہ سجدے میں گر جاتا ہے کیونکہ شکر کا سجدہ ہے. تو ایک بندہ تو وہ جو استغفار کا سجدہ کرتا ہے، دوسرا شکر کا بھی سجدہ ہوتا ہے. امام ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے وقت کے کامل ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو قیام کرتا تھا، اور یہ بڑی بہترین عبادت ہے. کہ میں ایک چھوٹی سی آیت ناظرین کے خدمت میں رکھتا ہوں، بعد میں یہ سجدہ بھی کر لیں کہ سجدے کی آیت ہے کہ فسجد واقترب، کہ سجدہ کریں اور سجدے کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائیں. یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان سب عبادتوں میں اگر سب سے سپیریئر عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، تو وہ سجدہ ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سجدے کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاؤ. اب آپ ذرا نوٹ کریں کہ ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، اور پھر عبادت کے ذریعے تقرب حاصل کرتا ہے. تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں رات کو اٹھتا تھا، عبادت کرتا تھا، بڑی مجھے لذت آتی ہے، کیونکہ عبادت کی بھی چاشنی جس کو مل جائے نا، تو دنیا کی اور چیزوں میں دل نہیں لگتا. تو کہتا ہے کہ کچھ ٹائم ہوا کہ قیام اللیل مجھ سے نہیں ہو پایا رات کو. ظاہر سی بات ہے، جو دن بھر گناہ کرے، دنیا کے گرد و غبار میں جکڑا ہوا، تو رات کو اللہ اسے کیسے توفیق دے گا کہ وہ مالک کے سامنے کھڑا ہو. تو کہتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے میں قیام نہیں کر پایا، تو میں نے اپنے آپ میں ڈھونڈا کہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ مجھے اپنے سامنے نہیں کھڑا کر رہا. تو کیا ہوا کہ ایک دن کوئی بندہ رو رہا تھا، ذرا غور سے سنے سامعین، رو رہا تھا، تو میں نے دیکھ کر دل میں خیال کیا کہ ریاکاری کر رہا ہے. اب میری بدگمانی
اللہ کی بارگاہ میں نہیں بھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سامنے کھڑا ہونے سے روک لیا. اللہ یعنی اکبر، ہم اللہ سمجھتے ہیں اکبر. کہ چوری اور زنا فلاں سود حرام ہے، بدگمانی بھی مسلمان کے خلاف ہو تو وہ بھی گناہ ہے. جیسے غیبت ہے، بے شک جی بے شک. تو اس لیے قیام اللیل کرنے والے وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں. حقوق العباد میں آ گیا نا یہ تو. اس میں مزید بھی آپ سے بات کریں گے. پیر امان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور جہاں آپ مختلف سرگرمیوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، شعبہ جات بھی اگر میں بات کروں، بینکر آپ ہیں، سیاسی طور پر آپ کو ایکٹیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایف پی سی سی آئی کے ذریعے بھی. کیا فرمائیں گے، جیسے نوجوان نسل ہے ابھی ہماری، ہم بے روزگاری کے لیے بڑا شکوہ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جہاں ایک ٹرینڈ نکلا ہے کہ سب نے بس اگر کوئی ایجوکیشن ہے، خاص کمپیوٹرز آیا، آئی ٹی کی طرف آئیں تو وہ سب آ گئے، پلاننگ کی کمی ہے یا ریسورسز کی ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو، آپ نے انوائٹ کیا. شکریہ. فائنلی موقع ملا مجھے. جی. نہیں، یہ جو آپ نے جو پرابلم آئیڈینٹیفائی کی ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں اسپیشلی جو یوتھ، جو کہ آپ کی آئی تھنک 65 to 70% جو پاپولیشن ہے، تو ان کا یہ مین بنیادی مسئلہ یہی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے خاص طور سے پاپولیشن کی وجہ سے جتنا بڑھتی ہے، اور آپ کے اسپیشلی اس جو یوتھ کے حوالے سے تو کمپٹیشن بھی اتنا ہی ہوتا ہے، اور آپ کے جو ریسورسز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ جب کہ بیسک اگر ایجوکیشن کے حوالے سے جب بیسکس آپ کی اگر جب صحیح نہیں ہوں گی تو پھر آگے جا کے بھی پرابلمز آئیں گی. کیونکہ ویسے بھی کافی اکنامک چیلنجز بھی ہیں، ویسے تو دنیا میں ہی ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، لیکن دنیا کے اب دکھائی دے رہے ہیں، پاکستان کے پہلے سے سب کے سامنے تھے. جی. تو معاشرے کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ کافی چیلنجز ہیں. تو اب اسپیشلی اپنے جو ٹیکنالوجی کا ذکر کیا، تو اپنے آپ کو جتنا جو یوتھ انہینس کریں گے آئی ٹی اور ٹیکنالوجی، اور اب اے آئی کی طرف جو چیزیں جا رہی ہیں، اتنا ہی یعنی ان کا سکسیسفل ہونے کے چانسز ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر جو صرف اے آئی جب سے جو آئے اس کی وجہ سے اور زیادہ جاب کمپٹیشن ہو گیا نا بہت زیادہ، اور جابس کی بھی آپ کو پتہ ہے اسکیرسٹی شروع ہو گئی. کیونکہ اب جب ٹیکنالوجی ریپلیس کر رہی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ ہیومن فیکٹر کم ہوتا جائے گا. تو ان چیزوں کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے میرے خیال سے. تو چیلنجز تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ کہ جتنا آپ اپنے آپ کو انہینس کریں گے اور جو جتنا جلدی کریں، اور کیونکہ آج کل کے جو لیکن کراچی میں آپ سمجھتے ہیں میرٹ بیس پر کہ نوجوان نکلتے ہیں اگر اپنی سی وی لے کر تو جاب ان کے لیے آسان ہوتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک میرٹ کی بات ہے، دیکھیں آپ کے ایون دنیا میں بھی، صرف پاکستان میں نہیں، ریفرنسز تو ہر جگہ چلتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوالیفیکیشن بھی ضروری ہے. تو اب یہ گورنمنٹ نے بھی کافی چیزیں ٹرانسپیرنٹ شروع کر لی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں ٹیسٹ وغیرہ انوالو ہوتے ہیں، وہ آؤٹ سورس ہوتی ہیں. تو اب جیسا کہ پہلے ہم سنتے تھے اس سے تو کافی بہتر ہو گیا ہے، یعنی ہوپ فلی. جی. ہاں چلیں، اس پر مزید ہم بات کریں گے. پروفیسر صاحب، جہاں ہم قیام اللیل کی بات کر رہے ہیں، وہیں پر جب تہجد کا نام آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ہمارے یہ بھی اصلاح فرما دیں کہ کچھ لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا، یعنی سوالات آ رہے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ کہ کیا اس میں سو جانا، یعنی سو کر آپ اٹھ رہے ہیں تبھی تہجد ہوگی، یا اگر آپ کی آنکھ نہیں لگی ہے، آپ نیند سے بیدار ہو کر نماز ادا نہیں کر رہے ہیں تو وہ صرف نوافل کہلائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ اچھا، زبردست. یہ عموماً لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، اور اسپیشل خواتین کو، کہ وہ تہ تک بات کی جانا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو تہجد ہے اس کے لیے جو سنت طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ رات کو آپ سوئیں بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد. جو عموماً ہماری جو جنریشن ہے، زی جنریشن تو سوتی ہی نہیں ہے نا اس ٹائم تک. تہجد کا ٹائم جاگتے جاگتے ہو جاتا ہے، اسی لیے سوال کیا آپ سے. تو عشاء کے بعد سو جائیں تاکہ پھر جب پچھلا پہر ہو جو قرآن نے کنسیڈر کیا ہے، آپ فریش ہو کر اٹھیں. تو فریش ہو کر جب آپ اٹھیں گے تو فقط اللہ کے بارگاہ میں فزیکل حاضر نہیں ہونا ہے، مینٹلی بھی حاضر ہونا ہے. خشوع قلب سے جو ہے نا، یعنی دل کی حاضری بھی ضروری ہے. پس اوقات انسان کہتے ہیں کہ میں خدا کے بارگاہ میں کھڑا ہوں اور ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. تو تہجد کو اس کے لیے ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ آپ نیند کر کے اٹھیں تو پھر آپ فریش ہوں گے. میں سامعین کے لیے بات یہ عرض کر دوں کہ اگر ان کیس
وہ رات کو نہیں سو پائے کسی وجہ سے، کوئی کام کر رہے تھے یا کوئی مصروفیت تھی، تو بھی اگر نیت تہجد کی کریں تو تہجد ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی مزاح کا نہیں ہے۔ ہاں باقی ضروری ہے کہ اگر اسپیسیفک وہ تہجد ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا آرام کرے، اور آرام کے پیچھے جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریلیکس ہو کے جب اٹھے گا تو اس کا پورا توجہ اللہ ہوگا۔ اگر جب یہ تھکا ہارا خدا کے بارگاہ میں آئے گا تو یہ وہی دن والا حساب ہو جائے گا کہ دنیا کے گرد و غبار کام کاج، تو پھر وہ رات کو بھی ہوگا، کیونکہ رات کی جو عبادت ہے وہ یکسو کرتی ہے اللہ رب العزت کی طرف، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیند کر کے جب آئے گا تو وہ فریش ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر مثال کے طور پہ حضرت عثمان غنی ہیں، رات کو پورا قرآن کریم کا ختم کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، اس سے کیا مراد ہے کہ وہ رات کا سونا نہیں تھا ان کا، تو تہجد کیسے پڑھتے ہوں گے؟ ایسے ہی پڑھتے ہوں گے اسی طرح سے جی اسی، تو اگر اس طرح کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی مذاق نہیں، یعنی کوئی قباحت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں شاید جو سن کر آگے بڑھا دیتے ہیں یا دین سے جوڑ دی جاتی ہیں۔ اچھا وہیں پر امان صاحب جہاں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے اسلام کے اندر بھی دنیاوی طور پر عام طور سے انسان ویریفائی نہیں کرتا چیزوں کی، شاید تصدیق نہیں کرتا، رومرز سوشل میڈیا پر بھی ہم اسی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کہیں گے سب سے بڑا المیہ یہ کہ جہاں حکومتوں کی طور سے ہوتا ہے نا کہ ان کی طرف سے یہ ذمہ داری بیسک فیسلٹیز جو قوموں کے لیے ہوتی ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، بے شمار ایسی چیزیں، کیا یعنی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں جس طرح لوگوں کو پریشان دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم صحت کی بات کرتے ہیں ہاسپٹلس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اسکولوں کی طرف، وہ معیاری تعلیم یا صحت کے مواقع لوگوں کو میسر ہیں؟ یہ پاکستان کراچی کی بالکل بالکل نہیں دیکھیں، وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تھوڑا لیک تو ہے، کیونکہ جو کہ سب کے جو ہمارے جو شہرین کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کے حوالے سے تو ظاہر ہے تھوڑی کمی پیشی ہے، کیونکہ گورنمنٹ سکولز کے اپنے چیلنجز ہیں، اور ظاہر پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو پتہ ہے وہ افورڈیبلٹی کا ایشو آ جاتا ہے۔ اور لیکن جہاں کہ آپ ہیلتھ کی بات کریں تو میرا خیال ہے ہیلتھ میں پچھلے کافی سالوں میں کافی محکمے جو ہے امپروو، سندھ حکومت کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں آگے کے لیے ان فیوچر؟ جی بالکل، دیکھیں اب آپ کے سامنے جو تو فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں جیسے NICVD کو لے لیں، انہوں نے 8 سے زیادہ ڈسٹرکٹس میں اب جو ایکسپینڈ کر لیا، اور آپ کو تو پتہ ہے جو ان کی جو کوالٹی ہے دوسرے پروونسز سے بھی لوگ آ رہے ہیں علاج کرانے کے لیے، جو کہ فری آف کاسٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا تو نام بھی ہے نا بہت زیادہ، جی اس کے علاوہ جو ہے وہ NICH اور کیا نام ہے لیور یعنی مختلف ٹرانسپلانٹ نوعیات پہ کام کیا جا رہا ہے۔ جی اس میں تو بلکہ خاص آئی تھنک پرائیورٹی انہوں نے پچھلے کافی کچھ سالوں میں، اور جہاں کے بجٹ کے حوالے سے بھی اسی کو زیادہ دی، اور ساتھ ساتھ اوبیسلی ایجوکیشن کا بھی اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جیسے یونیورسٹیز کے حوالے سے اگر آپ کہہ لیں کتنی زیادہ اب پہلے سے زیادہ کے نمبرز بڑھ گئے ہیں، اور کوالٹی آف ایجوکیشن اور ان کی ٹرانسپیرنسی بھی بہتر ہو گئی ہے، تو آئی تھنک ان پہ اگر زیادہ فوکس کیا جائے تو پھر آئی تھنک کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم ایز اے سٹیزن، یعنی رومرز کی بانسبت آپ عملی طور پر خود سے سب کام کرنا شروع کر دیں نا، یہی چیز ہے نا؟ جی بالکل، اب دیکھیں اپنے آپ خود یعنی باتیں تو سب کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے آپ سے کوئی خود ایفرٹ نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور آپ کے لیے تو نہیں کر سکتا نا آپ کو، تو یعنی خود سے کچھ کرنا ہے، سب کوئی اور کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ آپ سے مزید بات کریں گے۔ اچھا وہیں پر یہ ایفرٹس کی بات کر رہے ہیں، ایفرٹس مختلف انداز میں ہوتی ہیں نا، جہاں اسلام ہمیں مہمان نوازی کا درس دیتا ہے، وہاں بہت سارے لوگ بولتے ہیں اپنے لیے تو ہم نے ہر طرح کی ایفرٹس کرنی ہے لیکن مہمان آئیں گے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ دین اس کے بارے میں، کیونکہ مہمانوں کے لیے بہت زیادہ ہے نا تلقین بار بار ہے، کیا کہتا ہے؟ اچھا زبردست، قرآن کریم سورۃ اللیل میں یہ موضوع وارد ہے کہ ان سعیکم لشتی، جی کہ یہ تمہاری جو ایفرٹ ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے، جی ہر بندے کی ایفرٹس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک نگیٹیوٹی کی طرف بڑھتا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک چرسی ہے، وہ چاہتا ہے کہ پورا جہان چرسی بن جائے، ایک CSS افسر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے جنریشن اس طرف آئے، آگے بڑھے۔ تو ایکچول ہمارے جو ذہن میں افکار اور ہوتے ہیں نا اسکار، وہ ہم عکاسی کرتے ہیں اس پہ معاشرے میں، ظاہر سی بات ہے میرے پاس جو ہوگا میں لوگوں کو اس کے طرف لے جاؤں۔ اب آئیں کہ مہمان نوازی، تو مہمان نوازی بھی ایکچول یہ ورثہ ہے، جیسے
یہ حقوق العباد سے کنسلٹ ہے، بالکل بالکل حقوق العباد سے کنسلٹ ہے، مگر یہ مہمانی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ صورت غالباً قرآن کریم میں یہ موضوع وارد ہے کہ حل اتاک حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس جو ابراہیم کے مہمان مکرم ہیں، تکریم والے مہمان ہیں، ان کی کوئی خبر آئی ہے؟ تو مہمانوں کو مکرم کہا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک بندے کے آشیانے پہ مہمان آتے ہیں تو اس کی ایفرٹس ہوتی ہے کہ اس میں تکریم کروں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی تکریم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ مہمان کے سوا کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جو انڈیویجول کھانا کھایا جاتا ہے اس کا حساب اللہ کو دینا ہے، اور جو مہمان کے ساتھ دسترخوان پر کھایا جاتا ہے، یہ ناظرین سن لیں، اللہ مہمان کی برکت کی وجہ سے، اس رحمت کی وجہ سے وہ حساب معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مہمان خانہ تھا، اس کے خزانچی تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں کوئی بھی بندہ آتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے صحابہ سے پہلے اس کی مہمانداری کا اعزاز حاصل کریں۔ اور خود سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علامہ شبلی نعمانی ہے، صفی الرحمن مبارک پوری ہے، ابن کثیر اور بہت ساروں نے اس واقعے کو نوٹ کیا ہے کہ حلف الفضول ایک معاہدہ تھا جو مکے میں یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کچھ نوجوانوں نے مل جل کر، جیسے چیریٹی کے طور پر ہمارے نوجوان کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تو انہوں نے یہ معاہدہ آپس میں کیا۔ اس میں شکیں کون سی تھی؟ ایک کہ باہر سے کوئی بندہ آئے گا مہمان بن کے، اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور اس کے قیام کا طعام کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حلف فضول کا حصہ بنے، اور آپ نے فرمایا کہ پھر اگر ایسا کوئی معاہدہ بنا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حصہ بنوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مہمان نواز تھے کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک قافلہ باہر سے آیا مکہ المکرمہ میں، تو مکہ ایکچول اب تو ماشاءاللہ دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، مگر آج سے 1450 سال قبل دیکھیں تو وہاں زراعت بھی نہیں ہے۔ مدینے میں تو زراعت ہے، مکے میں تو کھجوریں بھی نہیں ہیں، باہر سے کچھ آ جائے۔ اور مکے کے جو لوگ تھے ان کا ڈیپینڈنسی جو تھی نا دو چیزوں پر تھی، یا تو باہر سے آ کر لوگ جو حجاج ہیں زائرین ہیں وہ نذرانہ دے کیونکہ یہ ان کو پانی پلاتے تھے، یہ اگرچہ مشرکین تھے مگر مہمان نوازی تھی عربوں کی، اگرچہ وہ بت پرست بھی تھے مگر وہ سمجھتے تھے ان حجاج کو پانی پلانا، ان کی تکریم کرنا، ان کو عزت دینا، ان کو اکوموڈیٹ کرنا، یہ یعنی اللہ رب العزت کو عمل پسند بھی ہے، اور دنیا میں یہ فخر کے طور پر قومیں پیش کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قافلہ آیا ہوا ہے تو وہ کافڑا بڑا لاغر ہے، بھوک کے مارے ان کے چہروں سے وہ تاثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ مختصراً کرتے ہیں، مجھے بریک کی جانب جانا ہے۔ جی اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کو کچھ تکریم کرنا چاہتا ہوں، بٹ پلے تو کچھ نہیں تھا۔ اب گھر میں آئے تو اما خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، کچھ چہرے پر اثرات جو ہے نا پریشانی کے لگ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ بات یہ ہے کہ باہر سے لوگ کچھ آئے ہیں، بھوکے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو کھانا کھلاؤں پر میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ شریک حیات جو تھی خدیجہ الکبریٰ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بنی ہاشم سارے کو اکٹھے کریں اور یہ سارا سامان میں رکھتی ہوں، آج کے بعد آپ جہاں جس پر چاہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ کریں۔ تو حضور سب سے بڑے مہمان نواز تھے، اور آج مسلمان بخیل ہو اور مہمان کو دیکھ کے منہ مرجا جائے، اور برکتیں ان کی کتنی ہیں کہ وہ کتنی یعنی مصائب ہیں، مشکلیں ہیں کہ ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، روانہ ہو جی جاتی ہیں۔ جی، مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو۔ جی بالکل، لیکن بس مجبوری ہماری، بریک کا وقت ہو جاتا ہے۔ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان وتھ نازی علی، ابھی حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان وتھ نازی علی، جو کہ خوبصورت پیشکش ہے اسٹوڈیو 441 کی، وہیں پر سعود بیکر سویٹس جہاں پہ آپ کے لیے انعامات لے کر آیا۔ ایک سوال آپ سے کروں گی، سب سے پہلی مسجد اسلام کی کون سی ہے؟ سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اور اس کے آپشنز آپ کو دوں گی، مسجد نبوی، مسجد قباء، مسجد اقصی۔ آپ نے صحیح جواب دینا ہے۔ مہمان رمضان وتھ نازی علی کے پیج پر بھی آپ کامنٹس کے ذریعے دے سکتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر بھی ہمارا آپ اسکرین پر دیکھ رہے
رہے ہوتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں مہمان نوازی کی. دیکھیں جو مہمان موجود نہیں ہیں, صرف آپ لوگ مہمان کے طور پر دیکھ رہے ہیں پروگرام, تب بھی ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں اور اس کی تلقین بھی اسلام دیتا ہے. وہیں پر مہمان نوازی میں تو یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ ہمارا شہر قائد ہے, مہمان نواز ہے, اور جہاں پورے پاکستان سے, انٹیریئر سندھ سے بھی اور پورے پاکستان سے بھی روزگار کے لیے یہاں بے شمار لوگ آتے ہیں. ایک تو یہ کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس نظر سے کہ بھئی آتے ہیں, کراچی کا دل بہت بڑا ہے, وسیع ہے, رمضان میں تو کچھ زیادہ ہی دسترخوانوں کی بھی رونق بحال ہو جاتی ہے. لیکن آپ کیونکہ سوشلی بھی اور پولیٹیکلی بھی, یعنی سیاسی طور پر بھی, سماجی طور پر بھی نہ صرف ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں, اپنے کام پر بھی فوکس ہے. اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں اور آگے کے لیے کس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں یہ چینجز ہونے چاہیے, اس چیز میں یہ کر لینا چاہیے, کیا کہیں گے؟ ہاں بیسکلی جو رمضان کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا, کیونکہ ظاہر ہے وہ کراچی میں جو ایکٹیویٹیز اس حوالے سے چیریٹی سے ریلیٹڈ اور فلاحی کام وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ایک تو ویسے بھی الحمدللہ وہ دنیا میں آئی تھنک ون آف دا موسٹ چیریٹیبل کنٹریز میں پاکستان آتا ہے, اور کراچی تو اس میں یہ کہ آپ کے حالات جیسے بھی چل رہے ہوں, چیلنجز ہیں, آپ کو پتہ ہے آج کل یہ وار کی سچویشن چل رہی ہے, مہنگائی, پیٹرول کی وجہ سے جو بہت بڑا دھچکا لگا ہے, وہ تو بم گرا نا رمضان میں عوام پر ہماری. لیکن اس کے باوجود یہ سب سرگرمیاں بالکل مطلب کنٹینیو جاری ہیں. وہ بھی حصہ ہے, کام کا حصہ ہے, اس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے. جی جی بالکل, اور بلکہ ان حالات میں تو میرا خیال ہے اور زیادہ بھی یعنی عوام کو شاید ضرورت ہے, یعنی یونائٹڈ ہونے کی. جی جی, اور اوپر سے جو اگر آپ کی فائنینشیل یا جو بھی کسی قسم کی مدد ہو رہی ہے تو اس میں بھی اس کی جو اہمیت میرا خیال ہے ڈبل ہو جاتی ہے اس سچویشن میں. تو جو آپ نے سوال پوچھا کہ دوسرا پارٹ آپ کا جو اسی میں ہے کہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, یعنی جو ہمارے پاس یعنی کراچی میں تو لوگ آ ہی رہے ہیں, لیکن آپ بھی کس طرح مینیج کر رہے ہوتے ہیں نا ان چیزوں کو. جی ہاں, نہیں وہ تو آپ دیکھیں زندگی کا ایک حصہ ہے, یعنی اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. ہاں بیلنس کرنا پڑتا ہے, اور میرا خیال ہے یہ آپ کی مطلب کنٹریبیوشن ہے, if you are giving back to your country or your nation, اس میں مطلب یہ تو ایک منیمم چیز ہے جو ایٹ لیسٹ آپ کو کرنا چاہیے, کہ ہیومینٹی کے طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں, یا جو بھی انہوں نے ذکر کیا تھا حقوق العباد اس کے حوالے سے. تو کیونکہ باقی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں لائف میں, آپ کے جو کیریئر سے ریلیٹڈ, آپ کا انٹرٹینمنٹ, آپ کا جو فیوچر, آپ کا جو انکم, ہر قسم کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس کے بغیر میرا خیال ہے انکمپلیٹ ہے. تو کیونکہ آپ کا جو آپ کو ریوارڈ بھی پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسی میں ہی ہے. تو مطلب ہر ایک کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے, بٹ آئی تھنک ایک جنرلی تو میں ایٹ لیسٹ اپنے بہاف پہ ہی بات. اچھا امان صاحب ایک سوال, کیونکہ ناظرین بھی ہماری ہیں, جب حکومت سے یا کسی بھی سطح پر آپ بھی ایگری کریں گے, عوام کی, ہم سب کی جب شکوے ہوتے ہیں, اس میں ایک چیز میں بولتی ہوں, آپ سب بھی جب جاتے آتے ہیں, ہم پاکستان سے باہر جب کہیں کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو ہم قوموں کو بڑا مضبوط دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑا ویل آرگنائز دیکھ رہے ہوتے ہیں. حکومت سے تو ہم شکوہ کر رہے ہیں, لیکن خود کیا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے شہر کا خیال اپنے گھر کی طرح رکھنا شروع کر دیں؟ ہم باہر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کوڑا بھی باقاعدہ کہ کچرا ڈسٹ بن میں ڈالا جا رہا ہے, لیکن کیا یہ خود سے قوموں کی ذمہ داری, رسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہے آرگنائز کرنا سب کچھ؟ کیا کہیں گے؟ ہاں نہیں, ذمہ داری قوموں کی بھی اور سٹیزنس کی بھی ہے, جو جو ایز اے نیشن, اور کیونکہ اب اگر آپ خود ہی اون نہیں کریں گے اور اپنی رسپانسبلٹی خود نہیں لیں گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کوئی اور کرے. اوپر سے آپ کے ایک اس میں جو گورنمنٹ کی ریگولیشنز اور ظاہر ہے آپ کو جو لاز جو فالو کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے, اس ملک میں خاص طور سے کہ باہر جا کے تو کر رہے ہوتے ہیں نا, پاکستان سے باہر جا کے وہی پاکستانی ہوتے ہیں. تو وہی, کیونکہ باہر ان کو پتہ ہے کریں گے تو سزا ملے گی. اب جیسے آپ کو ٹریفک کے حوالے سے جو یہ اچھا سسٹم شروع ہوا ای چالان کا, تو اس میں آپ نے ریزلٹس دیکھے ہوں گے کہ تھوڑے بہتر ہوئے ہیں. اچھا وہ تو سب کو آ رہا ہے, میں نے سنا ہو رہا ہے ایسا. جی آنا بھی چاہیے میرا خیال ہے. اچھا آنا چاہیے, مطلب جو غلطی کر رہے ہیں, لیکن اس میں پھر ڈسکریپنسی کوئی ہوتی ہے تو اس کو پھر وہ نہیں, اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ گاڑیاں کون کون سی ہیں جو ایک ہی کے نام پر, یعنی کتنی ساری, تو اس طرح رجسٹریشن کے مسئلے آ رہے ہیں, نمبر پلیٹ کے آ رہے ہیں, اس سے یہ تو پتہ چل رہا ہے. اچھا انہوں نے جو یعنی ہم بات کر رہے تھے یعنی لوگوں کی بھی, وہاں پر ایک سب سے بڑا المیہ جو دیکھنے کو ملتا ہے, دین اسلام جہاں یعنی جھوٹ کے لیے کتنا یعنی سختی سے منع کیا گیا ہے,
اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر. یہاں ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں ہے نا, یہاں ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی عملی طور پر کرنا ہے, لیکن وہ پاک پروردگار, وہ ہستی کہ جسے معلوم ہے سب کچھ کہ ہم سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ہیں کانسیپٹ ہے وہ بولتے ہیں نہیں 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 ابھی وقتی طور پہ یہ کر لیتے ہیں, وہاں جا کے دیکھی جائے گی, اور وہ جھوٹ اس میں شامل کر دیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. یعنی ابھی ہم بستر سے نہیں اٹھے ہیں, شاید ہم بول رہے ہیں ہمیں کہیں پر جانا ہے, ہاں ہم پہنچ گئے, ابھی ہم یہاں پر ہیں راستے میں, ہم بول رہے ہیں نہیں وہاں ہو گیا. اس کے بارے میں بتائیں, یعنی اسلام میں سختی بھی ہے, عذاب بھی ہیں, اور کس طرح پرہیز کرنا چاہیے اس سے. اچھا دیکھیں, یہ تو زبردست ایک بہترین ٹاپک ہے کہ اخلاقی سطح پر مجموعی طور پر ہم جس ملک میں سانسیں لے رہے ہیں جی تو ہم سب سارے پستی کا شکار ہیں, جی, سب ذہنی پستی کا بھی شکار ہے, ذہنی کا تو ہے, پستی کا بھی شکار ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو گن لیں, کسی کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لعنت ہے, مگر جھوٹے کے لیے کہا ہے لعنت ہے, اور ہم ڈھٹائی سے بولتے ہیں. ایک بندہ رضائی لے کر سویا ہوا اپنے گھر میں, اور بچے کو کہتا ہے بیٹا دروازے پہ فلاں آیا, اس کو کہے پاپا گھر پہ نہیں ہے, پہلے سے عادت ڈال دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اس کو قولن کیا کہا, فعلن سکھایا کیا. یعنی زبان سے تو آپ نے ایک بات کہی, مگر پکڑے گا تو وہ نا کہ میرے والد نے کیا. اب ساتھ میں ہم دوش دیتے ہیں, یعنی قصوروار ٹھہراتے ہیں گورنمنٹ کو یا واٹ ایور, کیونکہ بلیم کسی پر کہنا آسان ہے, اپنا ملبہ اٹھا کے کسی پر پھینک دینا. بلیم گیم تو چل ہی رہا ہے. جی جی بالکل, اور گورنمنٹ سب سے پہلے وہ کرتی ہے, پھر عوام بھی ایسے ہی کرتی ہے. بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں. ایک دسترخوان پر جب ہم بیٹھتے ہیں 5-7, تو کیا میرا بحیثیت انسان یہ کردار نہیں رہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی بوٹیاں میرے حصے میں آئیں. اسی کے بعد پھر اور معاملات میں ہم اپنی طبیعت میں سب فرعون ہیں, سب ہیں, جس کو موقع نہیں ملا بس وہی نہیں, وہی حاجی ثناء اللہ ہے. جس کو موقع ملے وہ آپ دیکھیں تو صحیح. اچھا بات ہے پھر کہ پیر صاحب نے فرمایا کہ باہر پاسداری ہوتی ہے, زبردست بات کہی. دیکھیں ملک پاکستان میں پاسداری کیوں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ وہاں پر امیر اور غریب کے حقوق ایکول ہیں, کوئی اس میں فرق نہیں ہے. یہاں پر ایک غریب بندہ ہوگا, مثال اس کے پاس کلٹس گاڑی ہوگی, ایک فارچونر ہوگی, تو ان میں اور اس میں فرق ایک ٹریفک والے کو نظر آئے گا. تو یہ فرق ایکچول ہماری ذہنی پستی کی عکاسی کرتا ہے کہ دورہ معیار ہے نا. جی دورہ معیار ہے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور ہمارا اخلاق بھی ترقی کرے, تو اخلاقی سطح پر ہم کو انڈیویجول اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. جھوٹ, تکبر, ریاکاری. اچھا میں آپ کو ایک بات خدمت میں عرض کروں کہ ابھی جو وار چل رہی ہے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے, آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہے 1.5 ارب تو ابو ہے, مگر اس کے باوجود بھی ہم یہ جیت نہیں پاتے. کیوں کہ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ ساری ہمارے اندر ہے. عبادت پر حضرت علی کا بہترین قول ہے, اور اس پر معاشرہ چلے تو کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. آج ہم آپس میں دست و گریباں ہیں. اچھا پھر ساتھ میں جیسے پیر صاحب نے کہا کہ اے آئی ہے, ٹیکنالوجی ہے, سائبر ہے, فلاں ہے, ابھی سمارٹ وار ہے. اب وہ جو فزیکل تلوار لے کر آپ میدان میں اترے نا, وہ وار نہیں ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخیل کا جو حکم ہے نا کہ ہم زمانے سے ہم آہنگی کر کے اپنے ہتھیاروں کو تیار کریں. تو اگر ہم زمانے کے سے ہم آہنگ نہیں ہوں گے نا, تو نہ ہم اخلاقی سطح پر جیت پائیں گے, نہ کسی اور سطح پر جیت پائیں گے. اگر جیتنا ہے تو پہلے سب سے اپنا مورال بہتر کرنا ہے, اس کے بعد زمانے سے ہم آہنگ ہونا ہمیں ضروری ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے نا. اچھا وہیں پر جہاں جنگی صورتحال کی, کیونکہ آپ نے ذکر بھی کیا لیکن وہ مہنگائی کے طور پر تھا, لیکن جنگی صورتحال ہے, افواج پاکستان کے جہاں یعنی قوم کو ہم نے یونائٹڈ بھی ہوتے ہوئے دیکھا, شانہ بشانہ سب کھڑے ہوئے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یعنی جہاں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہماری صفوں میں ہم کہتے ہیں کہیں نہ کہیں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اطراف میں بھی نظر رکھنی چاہیے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, وہیں پر جہاں ہم آزادی کی بات کرتے ہیں, ہمارا ملک بھی رمضان المبارک میں ہی آزاد ہوا. کیا آپ کی طرف سے میسج ہوگا نوجوانوں کو کہ ہم خود بھی تو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا, اسی میں سوشل میڈیا کا بھی تو استعمال ہے. جی بالکل. لیکن سوشل میڈیا تو مطلب آج کل ایسا ٹول ہے کہ آپ کسی کو بنا بھی سکتے ہیں اور تباہ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ آئی تھنک اس کو رسپانسبل طریقے سے یوز کرنا چاہیے. اور جو ہے کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی آتھینٹسٹی کا کسی کا بتا نہیں سکتے. آپ ہر چیز کو, صحیح خبر کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں اور غلط خبر کو بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ کہ جس قسم کی ظاہر ہے ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں لینگویج جو یوز ہوتی ہے, تو
کافی مطلب انریزنیبل اور لیکن سیاسی طور پر اس پر کہیں گے کہ لوگوں کو خاص طور پر جو بھی یعنی ہیں ساتھ میں انوالو لیڈرز ان کو میچور ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر تو ہم نے اگزامپل دیکھی نا نوجوانوں کی کہ جہاں پر پولیٹیکل یعنی سیاسی طور پر لیڈر ہی میچور نہیں ہوگا، وہ اگر کوئی ایسی باتیں کر رہا ہوگا تو نوجوان تو کریں گے. ہاں نہیں اب ظاہر ہے وہ جو لیڈرز کو اب ہر قسم کے ہوتے ہیں اب تو ظاہر ہے ان کی ایک اپنی ذمہ داری ان کی تو بلکہ زیادہ ہی ہے. تو اس قسم کی اگر ایسی چیزوں جن کو موقع نہ دیں کچھ بولنے کا وہ آئی تھنک بہتر ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس کو چھوڑنا نہیں ہوتا وہ کوئی بھی موقع دیکھ کے کر لیتے ہیں. لیکن ایک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب کی اپنی رسپانسبلٹی ہے جو ادا کرنے کی بڑی یعنی اشد ضرورت ہمیں دکھائی دیتی ہے. جو پوزیشن ہے اس کے جو عہدہ ہے اس کے حساب سے آپ کو چلنا چاہیے، اس کو ایک ڈگنیٹی اور اس کی ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے. بالکل. بہت شکریہ، آپ کی آمد کا وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس، کیا پیغام دیں گے مختصراً؟ اچھا، آج کے حوالے سے ایک تو عید الفطر آ رہی ہے جی، اور یہ آپ کا جو پروگرام ہے مہمان رمضان ود نازیہ کے ساتھ، اس کے پلیٹ فارم سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری شہر کراچی میں لوگ چیریٹی کرتے ہیں اور کریں بھی صحیح، جی، مگر کوشش کریں کہ سفید پوش لوگ جو ہیں ان تک یہ چیزیں پہنچائیں، اور عید میں کوشش کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہیں نا اس کو سیلیبریٹ کریں آپس میں، جی، کیونکہ یہ پہلے خلوص دل کے ساتھ. جی خلوص دل کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہر کام کو دنیا کی خاطر کریں گے نا تو اس کا بدلہ آپ کو دنیا، مگر آپ اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا تو دنیا میں بھی آپ کو ملے گا آخرت میں. تو کوشش کریں کہ انٹینشن جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہونے چاہیے. بہت شکریہ، اور آپ سب کا بھی کہ آپ دیکھتے بھی ہیں مہمان رمضان وتھ نازیہ علی، نہ صرف پسند کرتے ہیں فرمائشیں بھی کرتے ہیں. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت، زندگی رہی تو کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. جی بسم اللہ، نعت پڑھیں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دغن میں زبان دغن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے